बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। अजमल जामी साहब की गैर मौजूदगी में मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब के उस ट्वीट का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल को शेयर किया और जिसकी हेडलाइन सुर्खी ये थी कि ट्रंप की हार दुनिया भर के आमिरों के लिए एक धचका है। लेकिन इस और मजमाबाजों के लिए अच्छा, लेकिन ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, डेमागॉग्स के लिए ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं और फिर इसे अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया और फिर डिलीट करते हुए कहा कि अनऑथराइज तरीके से हमारा अकाउंट यूज़ हुआ। बहरहाल हम सियासी जो बयान आते हैं उनको इंडोर्स नहीं करते। साथ ही साथ जो कराची रिपोर्ट है, फ़ौज की इंक्वायरी रिपोर्ट है कैप्टन टाइट सफदर बारे, उसे नवाज शरीफ मुस्तरद कर चुके हैं। आज उस पर कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, नून लीग के रहनुमाओं ने बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ दीगर मौज़ूआत को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। शामी साहब, एहसन इकबाल का ट्वीट, जल्द ट्रंप जैसा जो पाकिस्तान में है उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस हद तक तो ठीक था, लेकिन यूएस एम्बेसी कहाँ से आई? देखिए, जो वाशिंगटन पोस्ट है ना, उसकी जो स्टोरी है, ईशान थरोर, उसकी हेडलाइन है ट्रम्प्स डिफीट इज ए ब्लो फॉर द वर्ल्ड्स डेमागॉग्स एंड डिक्टेटर्स। यानी ट्रंप की जो शिकस्त है ये एक धचका है दुनिया भर के बाजारी लीडरों के लिए और आमरों के लिए। ठीक है, अब डेमागॉग्स को आप जब कह लें, बाजारी लीडर कह लें या मजमाबाज कह लें, जो अब हस्ब तौफीक जो तर्जमा कर सकते हैं, कोई मुनासिब सा वो आप कर लें। तो जब उन्होंने ये मजमून पढ़ा, एहसन इकबाल साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो जज्बाती हो गए और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक मामला है, यानी पाकिस्तान में भी हमारे पास कोई ऐसी चीज है। हाँ जी, और उसको भी जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या निकाल बाहर किया जाएगा। अच्छा, अब यूएस एम्बेसी में जब ये ट्वीट पहुंची या कहा देखी किसी शख्स ने, तो वो भी जज्बाती हो गया। उसने कहा कि हमारी सियासत पे बड़ा उम्दा तबसरा है, शेयर कर दिया जाए। उसने शेयर कर दिया, तो उसने रीट्वीट कर दिया। तो रीट्वीट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ जी, उसकी तौसीक कर रहे हैं, उस पर अपनी मोहर लगा रहे हैं। गोया लगता है कि वहां भी जो ट्वीट करने वाला है कोई उकताया हुआ होगा प्रेसिडेंट ट्रंप से, सिर्फ उनसे, और उसके बाद उसने ये आओ देखा न ताओ। अब इस पर एक हंगामा बर्पा हो गया, लोग मैदान में निकल खड़े हुए और जो पीटीआई के हामी थे वो भी उसमें शामिल हो गए, जो कुछ हामी नहीं होंगे वो भी। एक टॉप ट्रेंड बन गया, हजारों यानी ट्वीट्स इस पे हुई कि ये यूएस एम्बेसी जो है वो क्यों बीच में उसने क्यों अपनी ये मदाखलत की है और पाकिस्तान के मामलात पे कैसे तबसरा किया है। तो यूएस एम्बेसी जो है वो इस पे घबराई, और वैसे इस रद्द अमल से पहले ही उसका नोटिस याद हो चुका था, उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन ये डिलीट करने से ये मामला ठीक नहीं हुआ, रुका नहीं। लोगों ने उसके स्क्रीन शॉट ले लिए थे। अब उन्होंने फिर कहा कि ये हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है और किसी शख्स ने इसमें शरारत कर दी है, उसे हैक करके उसमें उसको एंडोर्स कर दिया तरीके से। लेकिन फिर पीटीआई के जो जिम्मेदार हैं और शीरी मदारी जो थी वो मैदान में उतरी, कहीं काफ़ी नहीं है, और गम और गुस्से का इज़हार किया, कहा कि ये काफ़ी नहीं है, ये वजाहत जो है ये कबूल नहीं की जा सकती। लेकिन गलती जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, बिलाखिर उसका अंजाम जो है वो तो माजरत पर ही होता है। तो उन्होंने माजरत भी कर ली है और ट्वीट भी डिलीट हो चुका है। लेकिन बहरहाल एहसन इकबाल के ट्वीट को तवज्जो भी पूरी मिल चुकी है। जो एहसन इकबाल की ट्वीट जो है वो दुनिया भर में मशहूर हो चुकी, हाँ जी, और उसके जो असरात मुरतब हो चुके, डिलीशन के भी असरात मुरतब हो चुके। लेकिन बहरहाल अब तीर जो है जब कमान से निकल जाए तो वापस तो नहीं आता, कहीं ना कहीं निशाने पे तो लगता है, ठीक, उसके असरात भी होते हैं। लेकिन जाहिर है फिर जख्म जो है उसका इलाज ही करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है
तौअन व करहन, एक कड़वा घूंट पी कर वो माजरत कबूल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े मिसहैप हो जाते हैं और बड़े बड़े फितने उठ खड़े होते हैं और बड़े बड़े मुल्क जो हैं उनको शिकायत पैदा होती हैं। आपको पता है कि बमबारी कर दी जाती है। अभी एक मेरे ख्याल वो एक रूसी मेरा हेलीकॉप्टर है, उसको मार गिराया गया शायद आज़रबाईजान के उसका दिया आर्मीनिया के अंदर, तो उसमें फिर माजरत की। तो आम तौर पर डिप्लोमेटिक नाम्स ये हैं कि माजरत कबूल कर ली जाती है गलती को मानते हुए। तो मेरा ख्याल कान तो उन्होंने पकड़ लिए हैं, अब नाक तो उनका रगड़वाया नहीं जा सकता शायद कि शायद हम। एहसान इकबाल ये भी कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, जिनका नाम नहीं लिया वो, लेकिन जो मकसूद थे वो खुद ही चीख उठे। नहीं, वो अब आसन जो भी कहें, जब उन्होंने कहा है कि हमारे पास भी एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद है और हम उनको भी निकाल बाहर करेंगे। किसी और का भी बयान है कि मुझ में और उनमें बड़ी मुमासलत है। हाँ, और उन्होंने खुद भी कहा था कि बड़ी मुमासलत है। और सबसे पहले तो हूद भाई जो हैं उन्होंने लिखा था ये कि इमरान खान साहब और ट्रंप के अंदर बड़ी मुमासलत है। उस वक़्त ये कोई खराज तहसीन नहीं समझा जाता था, तो कुछ उस पर पीटीआई के लोग जुज़बुज़ हुए, लेकिन जो मामला आगे बढ़ा और ट्रंप के जौहर खुले, फिर हमारे वज़ीर आज़म के भी, क्योंकि गैर रवायती सियासतदान थे दोनों, और उन्होंने भी गैर मुतवक्का तौर पर कामयाबी हासिल की। हिलरी क्लिंटन जो हैं उन्होंने पॉपुलर वोट उनसे ज़्यादा ले लिए थे, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल वोट लिए, और दुनिया कह रही थी कि हिलरी क्लिंटन जो है वो तारीख रकम करेंगी, पहली सदर बनेंगी, खातून सदर। और बारक ओबामा के बाद जो कि पहले ब्लैक अमेरिकन जो थे वो सदर थे, तो उसके बाद हिलरी क्लिंटन के हिस्से में ये एजाज़ आएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और हिलरी जो हैं वो एजाज़ हासिल ना कर सकते। और ये दूसरा एजाज़ भी उनके पास आ जाता कि मियाँ और बीवी, क्लिंटन भी सदर रहे और मियाँ बीवी भी हो जाती, तो ये भी एक रिकॉर्ड होता, लेकिन वो रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ। अगरचे कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो एक बड़ी ढंग की खातून थी, यहाँ लाहौर में भी आई, पाकिस्तान में आई, तो बड़ा उनसे तबादला ख्याल का मौका मिला। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में एक मुख्तसर सी नशस्त हुई उनके साथ, चंद अखबार नवीस थे, तो उनको फिर मैंने एक गालिब का शेर सुनाया था, बहुत सी बातें होती तर्जमा करके उसका सुनाया फिर कि यह कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारत साज होता, कोई गमगुसार होता। तो फिर हमने उनसे ये एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि हमने कहा जी आप जो इसराइल है वो आपको वायलेट करता रहता है और आप उस पर कोई एतराज़ नहीं करते, अमेरिका के लोग फिर भी उसको तबकी देते रहते हैं, उसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भी तो ऐसा ही करते हैं ना आपकी वायलेशंस भी तो अपनी जगह है ना। ठीक है। तो फिर मैंने उनको एक और शेर भी सुनाया था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा हर लहजा एक ताज़ा शिकायत है आपसे, वल्लाह मुझको कितनी मोहब्बत है आपसे। तो बड़ी एक दिलचस्प खातून थी, हाजिर जवाब, और ये हमारे जो इस खित्ते के मसाइल हैं उन पे बड़ी गहरी नज़र थी और पाकिस्तान को बखूबी समझती थी। और बारक ओबामा तो यहाँ रहे भी हैं, एक तालिब इल्म के तौर पर। मैं गुजरावाले में क़याम रहा। हमारे जो मोहम्मद मियाँ सोमरो हैं जो निगरान वज़ीर आज़म भी रहे, अब शहर वज़ीर निजकारी हैं, उनसे बड़े करीबी ताल्लुकात उनके थे ज़ाती। जवानी में तो उनकी बड़ी आवभगत होती थी जब अमेरिका जाते थे वाइट हाउस में। अच्छा। तो ये एक बहरहाल अब जो बाइडन आए हैं तो उनसे भी पाकिस्तान जो है अच्छी उम्मीद लगा के बैठा है। बड़े पुरजोश तरीके से नवाज शरीफ साहब ने भी खैर मकदम किया है, हमारे इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है बड़े पुरजोश तरीके से। तो जियो बाइडन जो है, अब आप देखें कि जियो बाइडन ये एक अमेरिका की तारीख में एक मुअम्मर तरीन सदर है जी। 78 साल की उम्र में सदर मुंतखब होकर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। और ये बड़े स्लीपी से नज़र आते हैं, ऐसे थोड़े ऊँगते हुए जैसे कैंपेन के दौरान बाद वक़्त। तो जब उनकी सुर्खी मेरे ख्याल वाशिंगटन पोस्ट की सुर्खी थी या न्यूयॉर्क टाइम्स की कि जो ख्वाबीदा बाइडन है उसने दुनिया को जगा दिया
کیا کہیں؟ تو وہ اب وہ آپ دیکھیے، یہ امریکہ میں اس وقت جو 50 سال کم و بیش ان کا کیریئر ہے، سیاسی کیریئر. 1972 میں یہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور مسلسل پھر آپ دیکھیے بہت اہم عہدوں پر فائز رہے. جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہے سینٹ کی، اس کے سربراہ رہے، کئی دوسری کمیٹیوں کے رکن رہے، ان کی قیادت کی، پھر مسلسل نائب صدر رہے 8 سال تک. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہے ان کی. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب وہ جب آئے ہیں تو ان کی فراست جو ہے وہ کچھ ہمارے بھی کام آئے اس خطے کے، اور کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پر کوئی بھارت کا ہاتھ روکے. یہ آپ سنا ہے یہ، یعنی کوئی الیکشن کیمپین میں تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی مذاکرات کی بساط پھر بچھ سکتی ہے. اور افغانستان جو ہے اس سے جو وڈرول ہے وہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ رہے گا ایجنڈے پر. اور پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کا انہیں بخوبی اندازہ ہے. ایک بار وہ ان کو پاکستان کا ایک اعلیٰ اعزاز دیا گیا، وہ یہاں آئے، اور پھر ایک بار وہ افغانستان آئے تھے. تو افغانستان وہاں آئے تو ان چند لمحوں کے لیے صحیح اسی دن آئے، پاکستان بھی آئے اور احساس دلایا. جب پاکستان پر ایک تنقید ہوئی حامد کرزئی صاحب نے کی تو انہوں نے اس کو ٹوک دیا، اس کا جواب بھی دیا تھا اور پاکستان کی اہمیت کا اعتراف کیا تھا. تو پاکستان کی جو خدمات ہیں، پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وار آن ٹیرر میں، اس سے وہ بخوبی آگاہ ہے. تو توقع رکھنی چاہیے یا امید رکھنی چاہیے کہ اب معاملات بہتر ہوں گے. کوئی ٹویٹ جو ہے کوئی ایسی کو ہمارے حصے میں بھی آئے گی. تو باقی تو دیکھیے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہمارے عمران خان ہو، وہ بھی باقاعدہ منتخب شدہ وزیر اعظم ہے. اور اب دیکھیے کس طریقے سے ٹرمپ صاحب خالی کرتے ہیں وائٹ ہاؤس، ان کو کوئی پولیس فورس منگانی پڑتی ہے یا وہ عدالت میں مقدمہ لڑتے ہیں یا ایک کوئی نیا ریکارڈ قائم ہوتا ہے. لیکن بہرحال توقع یہ ہے کہ بائیڈن صدارت سنبھالیں گے اور ایک نیا باب جو ہے ہمارے تعلقات کا رقم ہوگا. تو بہرحال یہ جو ہماری سیاست ہے اس میں جو پھل جھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، اور ہمارے بھائی احسن اقبال نے جو پھل جھڑی چھوڑی تھی اور پھر وہ دور دور تک پہنچ گئی، اس کی چنگاریاں ہوتی چھوٹی چھوٹی، اور پھل جھڑی پھر واپس آ جاتی ہے. جب بارود ختم ہوتا ہے پھر وہ زمین پہ گر جاتی. تو اب میرا خیال اس کا بارود ختم ہو گیا ہے، لیکن لوگ اسے انجوائے کرتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب جو ہیں خود بھی اپنی بڑی گہری مماثلت کہتے تھے کہ میری ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ غیر متوقع طور پر ٹرمپ جو ہے کوئی معجزہ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں. ہاں جی، تو بار یہ ہوا نہیں، انہوں نے کیا نہیں، لیکن لڑائی انہوں نے خوب لڑی ہے آخر دم تک، اور اب تک وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھا شامی صاحب، اس کو یہاں پر اگر ہم روکتے ہوئے تھوڑا مزید ایک اپنے اگلے ٹاپک کو شامل گفتگو کریں تو جو فوج کی انکوائری رپورٹ، بات جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک. اب جو ٹویٹ سے بات شروع ہوئی ہے تو پھر چلی گئی امریکہ. جب ہم امریکہ چلے گئے اب امریکہ کو دل نہیں کر رہا. اب امریکہ سے تھوڑی دیر کے لیے واپس آتے ہیں، کراچی چلتے ہیں. کراچی چلتے ہیں جہاں پر رپورٹ تھی، اسے بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ ایکسیپٹڈ ہے، جبکہ لندن سے یہ آواز آئی کہ یہ ریجیکٹڈ ہے. اب شاہد خاقان عباسی بھی یہ کہتے ہیں کہ اسے پبلک کر دیا جائے. پلوشہ خان صاحبہ پیپلز پارٹی سے یہ کہتی ہیں کہ استعفے دے دینے چاہیے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے گفتگو کی. وہ سن لیتے ہیں مختصراً، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. سنوائیے شاہد خاقان عباسی اور پلوشہ خان کو. اگر جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا جا سکتا ہے تو جذبات میں عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھی اختیارات سے تجاوز کیا جا سکتا ہے. ضروری ہے کہ جو تفتیش کراچی میں ہوئی ہے اس کو پبلک کے سامنے رکھا جائے، اس کو پبلک ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے تاکہ عوام دیکھ سکیں کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے. اگر ایک ملک کے وزیر اعظم کو آپ عدالت میں کھڑا کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس پر الزامات لگا سکتے ہیں اور عوام کو بتا سکتے ہیں بار بار پریس کانفرنسز کر کے اور الزامات لگا کے اخباروں میں بیان دے کے
ٹی وی پر آ کے وفاقی وزراء کی لائن بتا سکتی ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کو پتہ ہو کہ کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا اس کے حقائق کیا ہیں۔ یہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ ہونے چاہیے، یہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے۔ آئی ایس پی آر کی طرف سے جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آئی جی کے ساتھ کیا ہوا، اس نے نہ صرف اپنی حلف کی وائلیشن کی، اس نے جھوٹ بولا، اور وزیر اعظم نے اس کو ایک سرکس کہا، اس کو کامیڈی تھیٹر کہا۔ سندھ کے کروڑوں عوام جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہوئے، پولیس نے ہتھیار پھینک دیے۔ پیپلز پارٹی آپ کے ذریعے مطالبہ کرتی ہے کہ اس وزیر اعظم عمران نیازی، ان کی کابینہ کے وزراء، گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر داخلہ علی زیدی اور وہ تمام لوگ جو اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے آ کر، ان تمام لوگوں کا فی الفور استعفیٰ قوم کے سامنے رکھا جائے۔ تو یہ معاملہ پبلک ڈیبیٹ ہونا چاہیے شاہد خاقان عباسی کی نظر میں؟ دیکھیے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان کے جذبات قابل قدر ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حریفان سیاست کر رہے ہیں، جو ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو، اور جو ایک جو نیب ہے، جو نیب کا لا ہے، بڑی اس کی حفاظت کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس پر معذرت کر چکے ہیں۔ جی، جسٹس جاوید اقبال صاحب کا جو تقرر ہے وہ انہوں نے، اور راجہ پرویز اشرف، جو ہمارے شاہ صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب، جو قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے مل کر کیا تھا۔ تو اب جب ان سے پوچھا گیا بھی آپ نے نیب کے لا میں ترامیم کیوں نہیں کی، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کو پیغام آیا تھا ویسے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی طرف سے شاید، کہ اگر کوئی ترمیم کی گئی تو ہم اسے ختم کر دیں گے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ بات میں نے سنی ہے، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ختم کر دیتا کوئی، اس کو بھی دیکھ لیتے۔ سپریم کورٹ ہدایات دے چکی تھی واضح طور پر، ضمانت کا حق رکھا جائے اس قانون میں، اور پھر یہ جو آپ 90 دن کا ریمانڈ ہے اس کو کم کیا جائے، یہ بھی بات سارے قانون دان کہہ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیب کا جو لا ہے نا، اس میں ضمانت کا حق نہیں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ تو اگر مقدمے کا فیصلہ 30 دن میں نہیں ہوتا پھر ضمانت حق ہو جانا چاہیے نا۔ تو یہ مجھے افسوس ہے میرے بھائی نے، شاہد خاقان عباسی نے اس طرف توجہ نہیں دی، نواز شریف صاحب نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور یہ جو قانون اس میں جو ترامیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی۔ اب وہ بھی اسے بھگت رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی بھگت رہے ہیں، لیکن فوجی افسران جو ہیں وہ حریفان سیاست نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک ڈسپلن کو وائلیٹ کیا، ان کے خلاف کارروائی ہو گئی، اب مزید کارروائی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک اچھا اضافہ ہوا ہے، اور اس لیے ہم نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، یہ ایک میسج گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے فوجی افسران ہیں وہ اب بہت محتاط رہیں گے، جذباتی نہیں ہوں گے، اور ان کو جذباتی کرنے میں پی ٹی آئی کے وزیروں کا، ان کے گورنر کا، ان کے ارکان اسمبلی کا بہت ہاتھ تھا۔ جس طرح وہ ٹی وی سکرین پر قابض ہوئے، جس طرح انہوں نے تھانے میں جا کے گھیراؤ کیا، جس طرح پولیس سمجھا قیامت برپا ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے اگر تفصیل آئے تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے رابطے بھی کیے ہوں گے، اکسایا ہوگا ان افسروں کو۔ تو بہرحال اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے جو کچھ ہوا ہے اس پر اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔ باقی آپ کو مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کر لیں، لیکن معاملے کو سلجھا لیں، الجھائیں نہ۔ اور جو بلاول بھٹو ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کر چکے، پیپلز پارٹی شکریہ ادا کر چکی، اور ابھی جو
ہماری پلواشا خان ہے وہ استعفے مانگ رہی ہیں، بالکل بڑی شوق سے مانگے استعفے، اگر کو لیکن بلاول اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، نواز شریف ریجیکٹ کرتے ہیں، تو شبلی فراز اور دیگر کہہ رہے ہیں تو اختلاف ہے پی ڈی ایم میں. دیکھیے وہ پی ڈی ایم میں، یہ پی ڈی ایم نے ابھی کوئی رد عمل نہیں دیا، یہ نواز شریف صاحب نے اپنا رد عمل دیا ہے، ان کا بھی اپنا حق ہے، لیکن پی ڈی ایم کا رد عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے یہ ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ سرد و گرم چشیدہ سیاست دان ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، جو الزام ان پر لگے ہیں. یعنی دیکھیے جنہوں نے یعنی یہاں گیس منگوائی، اس کی کمی دور کی، جنہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے، جنہوں نے تیز رفتاری سے کام کیے، ان کی گردن پہ صافہ ڈالا جا رہا ہے. وہ ایک پورا قد ان کا جو ہے اس سے کھڑے ہیں، ان کا اعتراف کر رہا ہے ہر شخص، یہ بات وہ نوٹ کر لے. لیکن ان کی عزت میں کمی نہیں ہوئی، لوگوں سے پوچھے جا کے. مگر بات یہ ہے کہ اب وہ جذباتی نہ ہو. ہم دیکھیے جو انہوں نے مثالیں دی ہیں نا، سب سے زیادہ مثال جو ہے جذباتی ہونے کی، وہ تو ہمارے طلال چودھری صاحب کی صادق آتی ہے. اس بارے میں کوئی رپورٹ انکوائری کی نہیں آئی مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو ایسے جذباتی اقدامات جو ہیں ان کی گوشمالی ہونی چاہیے، ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان پر کارروائی ہونی چاہیے، آئندہ کے لیے اس کا راستہ روکنا چاہیے. لیکن فوجی افسروں کو حریف سیاست نہیں سمجھنا چاہیے. وہ ہمارے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں، ہماری عزت ہے. تو ہم ان کی سرزنش کریں گے، لیکن ان کو اس طرح نہیں ٹریٹ کریں گے جیسے سیاستدانوں کو کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب خاقان عباسی صاحب کو کرتے ہیں، جیسے نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو کرتے ہیں، جیسے عمران خان صاحب ان کو کرتے ہیں، جیسے شبلی صاحب جو ہیں، شبلی صاحب جو ہیں وہ سب اپنے حریفوں کو کرتے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہے، اس کو ذرا سمیٹ لیجئے. اور اس پر جو چودھری شجاعت حسین صاحب، ان کے بس اس میں مٹی ڈال دیجئے، مٹی پاؤ. ہم بھی مٹی ڈالتے ہیں. چودھری شجاعت حسین جو ہے اب کیونکہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کا جو فلسفہ ہے اس سے بھی استفادہ کر لینا. اچھا شامی صاحب، اب ہمیں بھی سمیٹنا پڑے گا اس چنک کو یہاں، اور ایک بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں، پھر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک بریک لیجیے جی. ویلکم بیک. اور بریک کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں منی لانڈرنگ ریفرنس پر، جس میں آج شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، جبکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دہلی کی بھی کرپشن نہیں ہے، اور یہ سیاسی انتقام، سیاسی انجینئرنگ کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ تو فرد جرم ہے نا، یعنی الزام عائد کیا گیا ہے. جب مقدمہ چلے گا، پھر فیصلہ آئے گا، پھر دیکھیں گے. لیکن ابھی دیکھیے ہمارے دوست ہیں کیپٹن عمیر میاں، بڑے خوش ہوئے ہماری گفتگو سے. اچھا. اور بڑے کالم نگار ہیں ڈاکٹر فرید احمد، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل درست ہے، جو ارسطو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو ذرا تھوڑا سا قابو کرنا چاہیے اپنے آپ کو. حسن اقبال صاحب، حسن اقبال صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ماشاءاللہ، اور بڑے سمجھدار ہیں. اور انہوں نے جو پھلجھڑی چھوڑی ہے، بہرحال ایک تماشا تو لگا ہے نا، بات تو دور دور پھیلی ہے. دیکھیں یہ جو نیب کا معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے نیب تو ہمارے گھر تک بھی آ پہنچی. میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا، 8 مہینے گرفتار رہے، لاہور ہائی کورٹ تک ان کی بیل نہیں ہوئی. پھر سپریم کورٹ میں جب درخواست پہنچی اور فل بینچ کے سامنے پیش ہوئی، بے سروپا مقدمہ، اور وہاں سپریم کورٹ نے یہ نیب کے وکیل سے کہا کہ اگر آپ آرگو کریں گے، مخالفت کریں گے اس ضمانت کی، تو پھر ہم فیصلہ لکھیں گے تفصیل کے ساتھ، گویا ہم آپ کی پھر اچھی طرح گوشمالی کریں گے. تو نیب کے وکیل نے کہا حضور ہم مخالفت نہیں کر رہے، آپ ان کو بیل دے دیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ مخالفت نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے 8 مہینے تک کیوں مخالفت کی؟ کیوں ان کو گرفتار رکھا؟ کیوں گرفتار کیا؟ کیا برآمد ہوا ان سے؟ اور مجھے افسوس ہے، سپریم کورٹ سے بھی مجھے شکوہ ہے کہ آپشن انہوں نے دے دی ہے. ان کو چاہیے تھا
اس زوردار فیصلہ لکھتے تاکہ کچھ ہمیں بھی تسکین ملتی, ہمارا میڈیا ٹھنڈ پڑتی کہ بھئی ہم اس طریقے سے ہم یعنی 8 مہینے تک میر شکیل الرحمان کو جس طریقے سے بابا جولا رکھا گیا, پس دیوار زندہ رکھا گیا, ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اور آپ دیکھیے خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, خود آحسن اقبال اور کتنے لوگ ہیں, ایک وہ ہمارے ہوتے تھے راجہ صاحب, وہ یعنی آپ کن لوگوں کی ہم بات کریں کہ آپ نے کسی ثبوت کے بغیر لوگ گرفتار کر لیے. شہباز شریف, اور اب شہباز شریف صاحب جو ہیں اب وہ گرفتار ہیں, ان پر فرد جرم عائد ہو گئی. اچھا شامی صاحب, محمد اشفاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ معلوم کریں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے آج, کارروائی کیا تھی. اور یہ جو اب ہمیں دیکھیے جو زیر سماعت مقدمات ہیں ان پر بھی بڑی بیانات جاری ہوتے ہیں. ہمارے سیاسی لیڈر حضرات معاونین تقریر فرماتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ کیس اسٹرانگ ہے, اور اگر آپ فیصلہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کی کارستانیت کیا ہے. فرد جرم کا مطلب یہ آپ پر الزام عائد کر دیا گیا, تو پھر تو وگرنہ مقدمہ ختم ہو جائے, سماعت ختم ہو جائے. الزام عائد کر دیا گیا ہے, اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اب گواہ پیش ہوں گے اور زیر سماعت مقدمات جو ہیں ان پر تبصرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تو ہم تفصیل معلوم کرتے ہیں. اشفاق بتائیے آج ہوا کیا, اور شہباز شریف کیا کہتے ہیں, عدالت میں کیا ہوا؟ بیچارے حمزہ شہباز بھی اندر جی. قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی کے, بھائی یہ جو فرد جرم عائد کی ہے ان سے برآمد کیا کرنا ہے؟ اگر برآمد نہیں کرنا تو حراست میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ مقدمہ چلائیں شوق سے, ضمانت پہ باہر بھیجیں باہر چلے جاتے ہیں تاکہ دونوں اسمبلیوں میں وہ اپنا کام کر سکیں. آپ مقدمہ چلاتے رہیں, یہ تو لمبی کہانی ہے. اشفاق کہیے کیا ہوا آج؟ جی بالکل, لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف, حمزہ شہباز اور ان کی پوری فیملی سمیت دیگر جو سی ایف او ہیں ان کی کمپنیز کے, ان کے خلاف 7 ارب 23 کروڑ روپے کا ریفرنس منی لانڈرنگ احتساب عدالت میں دائر کیا گیا تھا. تو آج لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بختر بند گاڑیوں میں ان کو پیشی کے لیے لایا گیا, جس کے بعد موسس جج کی جانب سے اس معاملے پر فرد جرم عائد کی گئی. تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے صحت جرم سے انکار کیا, جس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کے جو تمام جو گواہان ہیں نیب کو کہا کہ آئندہ سماعت پر آپ گواہان اور شہادتوں کو عدالت میں پیش کریں. اس موقع پر عدالت کی اجازت سے شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا ہے, نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے. شہباز شریف نے عدالت سے استدعا بھی کی کہ آج فرد جرم عائد نہ کی جائے, جس پر معزز جج جواد الحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ تو ہر کام جلدی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہی آگے بڑھ سکے. شہباز شریف نے پھر جو عدالتی حکم پر دستخط کیے اور یوں فرد جرم عائد ہوئی. تو اس موقع پر شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر آج دوبارہ طبی سہولیات نہ ملنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ انہیں جیل میں سونے کے لیے بیڈ نہیں دیا گیا, جس پر جج جواد الحسن نے کہا کہ آپ کی درخواست پر فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. اور اس موقع پر حمزہ شہباز سے عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, جس پر حمزہ شہباز نے بھی تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ آج انہیں جس گاڑی پر لایا گیا اس کی بریک نہیں لگتی, جس پر عدالت نے کہا کہ اس حوالے سے آپ اس پر حکم جاری کرے گی. لاہور کی احتساب عدالت میں جب اس مقدمے کی سماعت ختم ہوئی تو لیگی رہنما نے آج شہباز شریف سے طویل ملاقات کی اور اس موقع پر نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کروایا گیا شہباز شریف کا, اور پھر شہباز شریف نے میاں نواز شریف سے ان کی صحت سے متعلق معلومات لی. تو اس کے بعد دوبارہ دونوں بھائیوں کو بختر بند گاڑی میں ڈال کر, بھائیوں کو نہیں باپ بیٹے کو, جی سوری. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اب سماعت کب ہوگی؟ شامی صاحب 26 نومبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے. نیب کو کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کے گواہان کو آئندہ سماعت پر پیش کریں تاکہ اس سے کتنے گواہ ہیں آگے بڑھ سکے. کتنے گواہ ہیں؟ مجموعی طور پر تقریباً 50 سے زائد اس مقدمے میں گواہان ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. 50 گواہ ہیں ان کے استغاثے کے, پھر صفائی کے ہوں گے. بالکل, تو یہ لمبا معاملہ ہے. لمبا معاملہ ہے. برآمدگی کیا کرنی ہے؟
یہ تو گرفتار کیوں رکھا گیا ہے؟ پیسج آف ٹائم پتہ چلے گا. شامی صاحب ہمیں ایک بریک جو ہے اس کو شامل کرنا ہے پروگرام میں. رہا ہونا چاہیے, ان کی ضمانت منظور ہونی چاہیے, کورٹ پروسیڈنگز میں دعائی خدا کی. اس میں اختلاف کے قائد ایک اسمبلی پنجاب کا, ایک قومی اسمبلی کا. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک شامل کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پر ناظرین ختم ہو چکا ہے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.